बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदेद। सेनेट इंतखाब के बाद अब अगला हदफ चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का है। अपोजिशन और हुकूमत दोनों अतराफी हिमायत हासिल करने के लिए राब्ते तेज कर दिए गए हैं और ये देखना भी बाकी है कि 12 मार्च को जो इंतखाब होगा उसमें किसके रोशन इम्कानात नजर आते हैं। पंजाब की सियासत में भी कोई नया मोड़ आ सकता है क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी ये दोनों रिवायती सियासी जमातें हैं जो इस वक्त पंजाब के अंदर हमें काफ़ी सरगर्म नजर आ रही हैं। काफ लीग के साथ भी इसी तनाजुर में बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी अहम मुलाकात की है। उनके साथ जो मुलाकात हुई उसकी अंदरूनी कहानी क्या है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, मगर PDM की ओवरऑल आइंदा की हिकमत अमली क्या रहेगी ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। कराची एक्सप्रेस को जो हादसा अफसोसनाक हादसा पेश आया उसके वजूहात क्या हैं, इजाफे की वजूहात क्या हैं, इसके ऊपर बात होगी। इंडिया और चाइना के ताल्लुकात की नौयत इस मरहले पर क्या है और इसके साथ साथ कोविड की जो दूसरी लहर है उसमें मरीजों की तादाद भी हर घंटे के बाद बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके ऊपर भी हारून साहब का तजिया लेंगे। हारून, सेनेट के इंतखाब के अंदर का मामला तो डिस्कस होगा, मगर जो पंजाब में आज बड़ी मुलाकातें हुई हैं उससे हासिल क्या होगा? हिकमत अमली PDM की आखिर क्या है? कुछ भी हासिल नहीं होगा। इससे क्या रे गुजारों में साया अब्र गुरेजों से मुझे क्या लेना, रे गुजारों में बगूलों के सिवा कुछ भी नहीं। चौधरी पे जल्ले हैं जी। चिट्टा जवाब उन्होंने दिया, बिल्कुल साफ। उन्होंने कहा नहीं कर सकते। मुझे याद है मैं गया मुशाहिद साहब से मिलने के लिए, वो 13 के इलेक्शन से पहले की बात है जी। तो वो उन्होंने कहा बात करनी है ज़रा सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब। तो देखा चौधरी शुजात हुसैन साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। तो उन्होंने कहा, वो डिस्कशन ये हो रही थी प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब से मिलें, तो वो उनका सियासत से बराह रास्त तो कोई ताल्लुक़ नहीं लगे। को मशवरा मांगे तो खैर ख़ैर में मशवरा तो वो दे देते हैं। इमरान खान भी जाते रहे और भी लोग जाते रहे, बहुत से लोग जाते रहे, जन क्या नहीं जाते थे और भी लोग जाते रहे। तो वो खैर वहाँ गुफ्तगू हुई और उसका ख़ुलासा ये था उस गुफ्तगू का। चौधरी साहब का वो लतीफ़ा भी आपको सुनाया था कि वो मैंने कहा चौधरी साहब तीसरी मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा यार तो मेरा काम करा, मैं पहाड़ी चढ़ जाऊँगा। वो तो क्लियर होते हैं, चौधरी शुजात ज़्यादा क्लियर होते हैं। और चौधरी परवेज़ इलाही बाज़ औक़ात अपनी इंतज़ामी सलाहियतों के बावजूद शार्ट टर्म पर लाने को जाते हैं। खुलासा ये था उस गुफ्तगू का कि अगर तो जनाजे पे जाना है तो जरदारी साहब के साथ चले जाएँ, तो वलीमे पे जाना है तो इमरान खान के साथ चले जाएँ, इसलिए कि उसकी सपोर्ट से तो कुछ सीटें मिल सकती हैं जो बाद में मिली भी। तो परवेज़ इलाही साहब प्रिवेल कर गए, उसमें उनसे जा मिले। अब इसका कोई इम्कान नहीं है, इसका कोई सवाल नहीं पैदा होता। उधर भी इम्कान नहीं है, थोड़ा सा इम्कान है ANP इसलिए कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट का हिस्सा है और बलूचिस्तान वो खाली हाथ नहीं गए होंगे। इनके पास भी खाली हाथ नहीं गए। इन्हें भी कहा चौधरी साहब ने सेनेट के भी हमायत मांगी और पंजाब में भी तब्दीली के लिए हमायत मांगी। उन्होंने कहा हम अलीफ हैं। चौधरी शुजात का तरीका यह है कि ऐसे मौके पर साफ बात करते हैं, क्यों वादा शिकनी तो नहीं कर सकते, हम उनके साथ एग्रीमेंट है, उनके साथ चल रहे हैं। और वो तो ये जो चाबी चौधरी परवेज़ इलाही की जेब में है, अगर जो ख़ानदान की मर्ज़ी से करें वो चाबी उनकी जेब में। 10 वोट हैं, 185 है ना, 191-92 बनते हैं। एक सिपाही साहबा का है, किसी और नाम से लड़ा उसने, और कितने हैं 181 हैं इनके पूरे नहीं हैं। कुछ आज़ाद अरकान हैं, इनके पूरे नहीं हैं PTI के। तो वो अगर 10 अगर उधर से उधर हो जाएं तो 165 पीपल्स पार्टी के हैं, नून लीग के हैं, 7 पीपल्स पार्टी के हैं, 172 और वो मिल जाएं तो यानी अपसेट तो कर सकते हैं वो। मिल जाएं तो वो भाई जो चौधरी परवेज़ इलाही फैसला कर लें तो मिल जाएं तो बहुत। परवेज़ मैं तो हमेशा ये नुक्ता दोहराता रहता हूँ कि परवेज़ इलाही के साथ अंडरस्टैंडिंग हो तो मुस्तहकम हो सकता है पंजाब में उनका रोल। वो इमरान खान ज़ाती पसंद नापसंद को बड़ी अहमियत देते हैं, वह एक मसला बना लेते हैं। अब वो उन्हें आना ही पड़ा ना, वलीमों को उन्हें करना पड़ेगा। लेकिन हारून साहब काफ लीग के साथ अभी कुछ दिनों पहले तक तो इमरान खान साहब के बड़े इख्तलाफात थे, काफ लीग से मिलना जुलना वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। बिलावल ने भी तो ऑफर की होगी, अच्छे ताल्लुकात रखे ना। गौर अब भी इस पे हो रहा है, देखिए बल्दियाती इलेक्शन कराने हैं जी, आइंदा MN 16 की फहरिस्त तो इमरान खान साहब की जेब में पड़ी हुई है कि इन पर एतमाद नहीं किया, कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। कार्रवाई खाक करेंगे, कार्रवाई करेंगे तो हुकूमत ही खत्म हो जाएगी। आ जाइए, पार्लिमानी निज़ाम जो हमारे लिए बड़ा गंदा है, बड़ा फजूल है, इसको एक दिन बदलना होगा।
فیض کا شعر ہے، یہ جامع سچاک بدل لینے میں کیا تھا، مہلت ہی نہ دی فیض کبھی بقیہ گری نہیں۔ بقیہ گری سے چلنے والا کیا تھانوں میں ہو رہا ہے، کیا پٹوار خانوں میں ہو رہا ہے، کیا سرکاری دفاتر میں ہو رہا ہے، کیا غریب آدمی کی زندگی اجیرن ہے، تھانوں میں وہ پٹتا ہے۔ عمران خان نے اپنی کتاب میں لکھا آدھے قیدی بے گناہ ہیں، جن کے وکیل جو ہے وہ گئے تھے نا ڈیرہ غازی خان، تو جیل گئے تو کوئی نہیں گیا تھا ان کی پارٹی کا، یہ جو 30 مارخہ ہیں نا سارے، ایک نہیں گیا تھا، صرف حفیظ اللہ گیا تھا، عمران خان کی بہنیں گئی تھی اور میں گیا تھا۔ تو اس نے کہا باہر آ کے یہ تو آدھے قیدی بے گناہ ہیں، کسی کا وکیل نہیں، وکیل دینے پیسے نہیں، کسی چھوٹا سے جرمانہ دینا ہے، کسی بارسوخ لوگوں نے مقدمہ بنایا ہوا، کیا حال ہے ملک کا، اس کی طرف کوئی پرواہ ہے۔ عثمان بزدار تو نہیں بلدیاتی الیکشن کرا سکتا۔ اچھا، اب اس میں پھر ایک تجویز زیر غور آئی، راجہ بشارت کو بنا دیا تھا وزیر قانون راجہ بشارت۔ ہاں وزیر کو آپ نے اتنی حیرت کا اظہار کیا، راجہ بشارت ہے، اس سے تو بدرجہ بہتر ایڈمنسٹریٹر ہے۔ استعفیٰ آپ نے کل لے کے رکھا ہوا ہے بزدار صاحب، استعفیٰ آپ نے خبر وہ تو آپ نے پاس رکھا ہوا ہے عمران خان، ظاہر ہے رکھا ہی ہوا اس میں۔ عثمان بزدار صاحب کیا انکار کریں گے استعفے دینے کا، وہ تو ویسے بھی نہ بھی رکھا ہوتا تو کیا تھا۔ تو اب اس میں ایک مسئلہ ہے، کیا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ایک کیس ہے راجہ بشارت کا، وہ ان کے دوسری اہلیہ نے کیس کیا ہوا ہے کہ یہ مکان جو یہ کہتے ہیں میری ملکیت ہے، ادھر ساسوں میں تو انہوں نے شو نہیں کیا، اس کا فیصلہ پینڈنگ پڑا ہوا الیکشن کمیشن۔ اب وہ فیصلہ اللہ جانے کیا ہو، ایڈمنسٹریٹر تو وہ بہتر ہیں، عثمان بزدار سے تو کوئی بھی بہتر ہوگا، عثمان بزدار سے تو کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکتے، تو فیصلہ کیا کرنا ہے۔ وہ ایک بڑے مشہور پولیٹیشین ہے، میں نے ان سے اجازت نہیں لی، تو وہ ان کی ملاقات طے ہوئی عثمان بزدار صاحب سے، تو بزدار صاحب لوگوں سے کہتے ہیں میں ان سے کیا بات کروں گا، میں ان سے کیا بات کروں گا۔ یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا بیان ہے کہ میں ان سے کیا بات کروں گا، اب میں کیا بات کروں گا، وہ کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکتے، انٹروورٹ آدمی ہے، اپنے اندر کی دنیا میں گم رہتے ہیں۔ یہ جو مارکا ہے نا سینٹ کا، یہ چلے گا، اگر تو پیسہ چلا تو گیلانی صاحب جیتے، ٹھیک ہے، اور اگر طاقت چلی تو سنجرانی صاحب جیتیں گے۔ اے این پی جو ہے وہ وہاں حلیف ہے، انہیں ظاہر ہے کچھ آفر کیا گیا ہوگا، کوئی وزارت، کوئی ترقیاتی منصوبے، ان کی اپنی ویکنیسز بھی ہیں، بڑے مسائل ہیں ان کے، کوئی ویکنیسز کام نہیں ہیں، اور ٹیمپٹ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ مسئلہ ہے، اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس بیچاری پی ڈی ایم کا کیا بنے گا؟ اگر وہ ان کو ووٹ دے دیتے ہیں تو عملاً چھوڑنے والی بات ہو گئی نا۔ درست، ٹھیک ہے، زور بڑا لگے گا دونوں طرف سے، اور ایسی حسابی جنگ ہوگی۔ ویسے تو بس سینٹ کے چیئرمین بن جائے، گیلانی صاحب بن جائے، کیا ہوگا؟ گیلانی صاحب سے آپ کا خیال ہے عمران خان کی ڈیل نہیں؟ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ روشن امکانات گیلانی صاحب کے نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، مجھے نہیں معلوم، میں کوئی رائے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میجارٹی تو انہی کی ہے، اگر خرید و فروخت نہ ہو اچھا تو میجارٹی تو انہی کی ہے۔ لیکن گیلانی صاحب کے ویسے چیئرمین بننے سے اگر میں عمران خان کی جگہ ہوتا بالکل اعتراض نہیں کرتا۔ گیلانی سے ڈیل کرنا کیا کام ہے، کیا کام ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے یا حکومت کے لیے؟ گیلانی صاحب تو ہر وقت تیار ہیں، ہر ایک سے بات کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں، کیا پرابلم ہے؟ ویسے ہارون صاحب وہ کیڑی گلی جتے پھتوں نہیں کھلی۔ شیخ رشید کہتے ہیں کہ سیاستدان ہوتا ہی یہ ہے، بند گلی میں وہ کبھی نہیں جاتا، بات کا راستہ کھلا رکھتا ہے۔ بند گلی میں نہ جانا دوسری بات ہے، اور ہر ایک سے ہر چیز پہ سمجھوتا کر لینا ایک بالکل دوسری بات ہے، یہ اس فرق کو سب سمجھتے ہیں۔ اچھا اب اسٹریٹجی کیا ہے پی ڈی ایم کی؟ پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی یہ ہے، جیسے آج بڑا چیخو پکار کے مریم نواز نے دون سے نہیں، انہوں نے کہا آپ ہمیں 2 تھپڑ ماریں گے، ہم آپ کو 10 ماریں گے۔ وہ تو دوسری بات ہے نا، وہ دون سے وہ وہاں دستخط ہیں، وہ دستخط طلب کرو، ان سے پوچھو، ان میں سے کوئی ایک آدمی کہہ دے، جنہوں دستخط کیے ہوئے ہیں 178 میں، ان میں سے ایک آدمی بھی اٹھ کے کہہ دے کہ میرے تو دستخط نہیں ہے، میں تو نہیں کیے، اور الیکشن کمیشن میں چلے جائیں، تو وزیر اعظم کو دوبارہ اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا، ممکن ہے اس سے بھی زیادہ کارروائی ہو۔ اب ان کی اسٹریٹجی کیا ہے، میں ذرا جی پلیز زیادہ سے زیادہ سپیس لیں میڈیا میں۔ دیکھیں نا کچھ 6 گھنٹے آج ان کا اجلاس ہوا پارلیمانی پارٹی کا، کل پی ڈی ایم کا اجلاس ہوگا، خبریں پھیلاتے رہیں گے اس طرح کے، ہم نے ہرا دیا بلاول نے کہا، ہم نے وزیر اعظم کو اننرو کر دیا۔
کیا نہ رکے تو اس نے اعتماد کا ووٹ لے لیا. آپ نے تو پیسے چلا کے وہ جیتا نا, اور عمران خان بھی اب یہی کریں گے اپنا. اب عمران خان نے سیکھ لیا کچھ نہ کچھ, ان کو سمجھ آ گئی اس پارلیمانی نظام میں کیا ہے. ANP کے پاس پہنچے تو یہ بھی گئے چودھری صاحبان کے پاس. یہ ایکٹیویٹی ہوتی رہے گی, ایک کام نہیں ہوگا. کیا اس ملک کے غریبوں کے لیے نہ کبھی اپوزیشن سوچے گی, نہ عمران خان صاحب کو فرصت ہے. درست. جو بھوک کے مارے ہوئے ہیں, جن کے گھروں میں مجھے فون آتے ہیں, میں ابھی ایک آدمی کا فون ہے, اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی, نہایت معزز آدمی, شریف آدمی, بیمار ہے مدتوں سے. اس نے کہا کل بچے کا داخلے کے پیسے چاہیے. وہ بات سے کتنے ہیں, تھوڑے چند ہزار روپے. میں نے ان سے کہا یار آپ کیا, میرے بھائی ہیں, دوست ہیں, آپ تو مجھے ایک میسیج کرتے کافی تھا, لیکن میرا دل بڑا دکھا. وہ ٹی وی ریڈیو پہ پروگرام کیا کرتے تھے, نہایت ہی مطلب یہ کہ پڑھا لکھا سلیقہ مند خوددار آدمی. ابھی ایک تھوڑی دیر پہلے فون آیا, وہ ڈاکٹروں نے دوائیاں دے دیں ایک خاتون کو, اور اس کی بالکل جو سانس آ رہی تھی وہ بھی بند ہو گئی, بے شمار اینٹی بائیوٹک دے دے. وہ پوچھا کوئی حکیم ہی ڈھونڈ دے جی. ہیں جی, نہ کوئی علاج ہے, نہ کوئی ہاسپٹل ہے, نہ کسی سرکاری دفتر میں سنوائی ہے. کوئی غریب آدمی جو ہے وہ تھانے پہنچ جائے. مجھے ایک کسی نے بتایا خاتون نے کہ وہ جا رہی تھی, اس کے 40-50 ہزار روپے سونے کی زنجیر تھی, پولیس نے چھین لی. اور وہ اس قدر خوف زدہ. میں کیا کروں, کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کیا کریں. میں گھر جا رہا تھا, مجھے روک لیا گھر کے دروازے پہ. ایک پولیس کی, یہ مشہور شاعر جو ابھی انجمن ترقی ادب کے وہ سربراہ بنے ہیں, منصور آفاق, وہ تھے اور میں تھے. کدھر سے آئے وہ, کہاں سے آئے ہیں, کون ہیں آپ؟ میں نے کہا آپ کون صاحب ہیں؟ اچھا ذرا اپنے کارڈ تو دکھائیں, کون ہیں آپ, اصلی وردی ہے جعلی وردی پولیس. پھر وہ کچھ گھبرائے کہ یہ تو کوئی قصہ خراب لگتا ہے. میں نے کہا میرا تو یہ گھر ہے سامنے جہاں میں ٹھہرا ہوں, آپ فرمائیں. وہی پولیس ہے, وہی پٹوار ہے. ایک انگشت پٹوار نے کاٹ لی, دوسری مالیے کے بہانے سے سرکار نے کاٹ لی. یہ ہے جس کی پگ زور والوں کے پاؤں تلے دھجیاں ہو گئی ہے. یہ اس ملک کے عوام کا حال ہے. آپ کو پتہ لاہور میں لگ رہے ہیں ٹیوب ویل جائکا کی مدد سے, ڈونیشن جاپان کا, اربوں روپے اس ملک میں شادی بیاہ پہ اسراف میں اٹھ جاتے ہیں, ٹیکس دیتے نہیں ہیں. 700-800 ہزار ارب روپے. اسد عمر صاحب سن رہے ہوں اگر تو غور فرمائیں, سرکاری کارخانوں پہ, اس پہ سٹیل مل پہ, ریلوے پہ, PIA پہ اور دوسرے اداروں پہ لٹ جاتے ہیں. ٹیوب ویل ہم لگاتے ہیں خیرات کے پیسوں سے. یہ ہمارا حال ہے, یہ شرم کی بات اور مجال ہے کہ کوئی ایک قوم جو ہے وہ تاریخ کے چوراہے پہ کھڑی رسوا ہو رہی ہے, لگے ہوئے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے گریبان کھینچ رہے ہیں. اور کیا کہا اس نے مجھے, خواجہ نظام الدین اولیاء کا قول یاد ہے. میں اس پہ قائم ہوں جو کل میں نے کہا تھا, ان کو معافی مانگنی چاہیے جوتا پھینکنے پہ, اور مریم اورنگزیب سے معافی مانگنی چاہیے. معافی نہیں مانگی, صرف اسد قیصر صاحب نے اس کی مذمت کی ہے. وہ اچھا کیا, چلو جتنا کیا. وہ آج علی محمد خان درود پڑھے بغیر, بسم اللہ پڑھے بغیر وہ گفتگو نہیں کرتے. مطلب مصدق نے ان سے کہا یہ کیا ابھی ہے, آپ کی بہنیں تھیں, میری بھی بہنیں ہیں جی, ماں بہنیں بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. تو اس کو علی محمد خان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ یہ کہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہم معافی چاہتے ہیں. وہ دوسری ادھر ادھر کی تعویلیں کرتا رہا. اور بھائی معافی مانگو, ہاں جی. لیکن جو مریم نے کہا اسے مجھے خواجہ نظام الدین اولیاء کر, ایک تھپڑ مارو گے 10 ماریں گے جی. فرمایا کسی نے کانٹا رکھ دیا, اور جواب نے تم نے بھی کانٹا رکھ دیا, تو یہ دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. یہ کیا میسیج دے رہے ہیں جی ایک دوسرے کو, سارے ایک ہی میسیج دے رہے ہیں. ایک تھپڑ ماریں گے 10 تھپڑ ماریں گے تو ملک کا کیا بنے گا, ملک کا کیا ہوگا. پہلے آپ نے برباد کیا, اب مہنگائی نے برباد کیا. عمران خان صاحب کو کام کاج تو کوئی آتا نہیں, سب اپنا حصہ ڈال رہے ہیں صاحب, سب کو اپنی اپنی پڑی ہے, سب کے اپنے اپنے دکھ ہیں.
اے دل غمگین تیری کہانی کون سنے گا، کس کو سنائے، کوئی غریب آدمی کی پرواہ کرنے والا نہیں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ سے متعلق شیریں مزاری صاحبہ سے سٹیٹمنٹ لینے کی کوشش کی چند رپورٹرز نے کہ یہ ہوا آپ بیان کریں، انہوں نے کہا جب تک مجھے پتہ نہیں چلے گا میں سٹیٹمنٹ نہیں دوں گی۔ نہیں، وہ ڈرتے ہیں نا جی خان صاحب سے، جنگ ہے اور یہ وہ جنگ ہے جس میں ہر چیز جائز ہے۔ کہتے ہیں ریاست مدینہ، یہ ہے ریاست مدینہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کا حکم تو بالکل صاف ہے قرآن میں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جہالت کا عمل ہو رہا ہو تو وہ پہلو بچا کے نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کاظمین الغیظ، غصہ پینے والے ہوتے ہیں، عافین الناس، لوگوں کو ان سے عافیت حاصل ہوتی ہے، لوگوں پہ رحم کرو تم پہ رحم کیا جائے گا۔ ایک آدمی کو دیکھا حضرت عمر نے بھیک مانگ رہا تھا، زرد چہرہ، بوڑھا آدمی، کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا بوڑھا ہوں، بچے نہیں ہیں، عزیز رشتہ دار سب مر کھپ گئے یا کوئی دوسری سرزمینوں کو چلے گئے ہوں گے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو پھر عمر کو جزیہ بھی دینا ہوتا ہے، یہودی تھا۔ اسی وقت میٹنگ بلائی جا کے کہا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، ٹیکس دیتے، اس آدمی نے ٹیکس دیتا رہا ہے، حالانکہ وہ ٹیکس کیا تھا کہ وہ جنگی سرگرمی میں شریک نہیں ہوگا۔ اسی دن یہ فیصلہ کیا گیا کہ غیر مسلم رہائش جو ہے اس کے اخراجات کی بھی ذمہ دار ہے۔ یہ کیا بلکہ ایک فیصلہ، یہ بڑا عجیب فیصلہ کیا کہ جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے عرب مرنے کے لیے، جو مرنے والا جانور، چارہ بہت مہنگا تھا عرب میں، اس کی بھی ریاست ذمہ دار ہے، یہ ریاست مدینہ۔ اور یہ جناب ترقی کے دعوے، خربوں کے وہاں خرید لیے، جائیدادیں خرید لی شریف خاندان نے، زرداری صاحب کو ذرا اس میں نہیں ہے، اب میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ انہوں نے انسانوں کو خریدا، اور بلاول صاحب اس پہ بڑا فخر کا اظہار کرے۔ اچھا، وہ پنجاب کے بارے میں ایک بریک سے حمزہ نے کہہ دیا، ایک بریک سے واپس آ کے ہارون صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے حمزہ شہباز سے جو ملاقات ہوئی، بلاول بھٹو زرداری کی، اس ملاقات میں کیا کچھ طے پایا یہ بھی بات کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن یہ بات کرتی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی، اس کے علاوہ کسی اور کے خلاف بھی کیا لے کر آئیں گے، اس پر بھی میں ہارون صاحب سے جواب لوں گی، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ہارون صاحب، بلاول بھٹو زرداری نے حمزہ شہباز سے جو ملاقات کی، ایک چیز تو انہوں نے بریف کی لوگوں کو، رپورٹرز کو، میڈیا کے اوپر، انفیکٹ کیا معاملات ان کے طے پائے ہیں؟ انہوں نے نہیں، حمزہ نے کہا نہیں ہو سکتا، وہ تو وزیر اعظم جائیں، وہ ایک درفنتنی چھوڑی ہمارے محترم رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ 21-22 ممبروں کے ساتھ رابطہ ہے، وہ بھائی رابطہ ہے تو جاتے نا ادھر، جس دن نو کانفیڈنس ہوا تھا 21-22 شاید کہا یا 21-22 تو کسا پاک ہو جاتا۔ یہ نفسیاتی جنگ ہے، یہ جب نفسیاتی جنگ شروع ہو جاتی ہے یہ کہیں تھمتی نہیں ہے، ساون کا نہیں بادل دو چار گھڑی برسے، برکھا یہ بادوں کی برسے تو بڑی برسے، یہ چلتی رہے گی، یہ سینٹ کے الیکشن پہ بھی ختم نہیں ہوگی۔ سینٹ کے الیکشن کے بعد پھر اب مہم شروع کریں گے، وہ دیکھیں میڈیا میں سپیس چاہتے ہیں، سرکاری افسروں پہ دباؤ رکھنا چاہتے ہیں، کام نہ کریں، عوام کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں حکومت کمزور ہے، وہ دباؤ میں رہے، کچھ ڈیلیور نہ کر سکے، کوئی کام نہ کرے، اس کی کمزوری کا تاثر اجاگر ہوتا رہے۔ اور اسپیکر کے خلاف اگر ویسی ہی خرید و فروخت ہوتی ہے، اسی طرح اجازت دی جاتی ہے خرید و فروخت کی، اور الیکشن کمیشن اسی مثالی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے جس کا وہ مدعی ہے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ بڑا حساب شکن مرحلہ ہوگا۔ عمران خان پہ دباؤ ہے 3 چیزوں کے لیے، ٹھیک، کل انہوں نے جو کرپشن کے خلاف بہت زیادہ ذکر کیا، اور پرسوں، اور وہ اپنا جو بات کی کہ وہ NOR دے دیا مشرف نے، اور یہ اور وہ، اس میں اداروں کے لیے بھی پیغام تھا۔ 3 چیزوں کے لیے دباؤ ہے، مریم کو جانے دو، ٹھیک ہے، بزدار کو فارغ کرو، ٹھیک ہے، اور پیپلز پارٹی پہ ہاتھ ہولا رکھو، جو پنجابی کا محاورہ ہے، کے ساتھ نرمی برتو،
اچھا خان نہیں مانتا تو لو دیکھیے وہ اگر ایسا کرتا ہے تو اس کی اپنی کانسٹیچوئنسی ڈسٹرب ہوتی ہے، اس کے اپنے ورکر بددل ہوتے ہیں اور عوام میں بھی سبکی ہوتی ہے. یہ ہے صورتحال. تو اسی طرح اپنا یہ لڑتے رہیں گے کیا، ایک کی چونچ اور ایک کی دم، لڑتے لڑتے ہو گئے گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم. اب پتہ نہیں دم کس کی ہوگی اور چونچ کس کی ہوگی. لیکن ہارون صاحب، عمران خان صاحب نے اخلاقیات کا ہائی مورل گراؤنڈ کا پیمانہ یہ خود ہی طے کیا ہے کہ اب ورکر ان کو پیچھے ہٹنے نہیں دے گا. وہ آدمی اپنی قیدی ہو جاتا ہے نا. دیکھیے اب میں انڈیا کی مثال دیتا ہوں، ہمیں بات بھی اس پہ کرنی ہے. جی جی. انڈیا میں کل تک وہ یہ کہتے تھے چین اور پاکستان دونوں کو شکست دے سکتے ہیں اور بڑا خم ٹھوک کے کھڑے ہوئے تھے، اور پاکستان کے خلاف تو خاص طور پہ. پھر کیا ہوا، ایک دن انہوں نے پاکستان سے امریکی دباؤ آیا، اس کی مصالحت کی پاکستان فوجی افسروں کی سطح پہ ہوئی، مگر ہوئی تو صحیح نا. چین کو انہوں نے لداخ کا بڑا علاقہ دے دیا، پیانگ یانگ جھیل تک، اور ہمیشہ کے لیے دے دیا. وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ بھارتی ماہرین معیشت نے چیخنے شروع کیا، انویسٹمنٹ تو نہیں آئے گی یورپ اور امریکہ سے. یورپ نے تو چین کے ساتھ معاہدے کر لیے، اور اتنی بڑی مصیبت میں یورپ مبتلا ہے اور امریکہ مبتلا ہے کورونا کی وجہ سے. وہ کورونا سے آپ نے کہا تھا مقامی صورتحال بات کرنے وہ بھی کرتے ہیں. اچھا، وہ اپنا 2000 بلین ڈالر کا نیا پیکیج دیا امریکی حکومت نے. تو ان کے پاس پیسے کہاں ہیں انڈیا میں انویسٹ کرنے کے لیے؟ یورپ کے پاس کہاں؟ لے دے کے چین ہے جس میں مودی نے پابندی لگا دی تھی کہ نئے پروجیکٹ نہیں کر سکتے ان کی سروسز کے اوپر. اب وہ پابندی انڈین ماہرین معیشت نے کہا، اس میں سرکاری لوگ بھی شامل ہیں، کہ صرف چین بچا ہے کرونا سے، پیسہ ہے اس کے پاس انویسٹ کرنے کے لیے، اور اگر وہاں سے انویسٹمنٹ نہیں آئے گی تو ہماری معیشت کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. چنانچہ سوائے حساس قومی معاملات کے ایسے اداروں میں جن کی کوئی قومی نوعیت کی، دفاعی نوعیت کی سینسٹیوٹی ہو، باقی انہیں اب کھلی اجازت دے دی گئی ہے. وہ انہوں نے کہا چینی ہو، امریکی ہو، جاپانی ہو، جو بھی ہو انویسٹ کرے، کیونکہ معیشت کی حالت تو خراب ہے وہاں پہ. اور کوئی چین کی تو معیشت اس تیزی سے ترقی کر رہی ہے، اس کے باوجود یہ کرونا والا اس سے صدمات سے وہ گزر گئے ہیں، کہ اندازہ یہ ہے کہ 7 سال بعد 2028 کے بعد 2028 میں 2028 میں دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہوگی روایتی پیمانے سے ماپا جائے. بعض لوگ تو کہتے ہیں اب بھی بڑی ہو چکی ہے، ان کے پاس ہی فالتو سرمایہ، امریکہ کے پاس تو کوئی فالتو سرمایہ نہیں، وہ تو زوال کی طرف گامزن ہے. تو اس کے بعد کیا چارہ رہ گیا؟ وہ میں نے سوچا کہ ہم بھی کر سکتے تھے چین کو آمادہ بڑی پیمانے کی انویسٹمنٹ پہ. انہوں نے ایرانیوں کو آفر کی، انڈیا میں کر رہے ہیں، اور ہم تو ان کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، ہماری تو انہیں فکر ہے اور ہمیں ان کی فکر ہے، اور ہمارے ہاں تو اتنا باہمی اعتماد ہے. مجھے یاد ہے مرحوم فاروق گیلانی جوائنٹ سیکرٹری ہوتے تھے فائنانس کے، وہ گئے تو ان سے ایک چینی لیڈر نے کہا آپ ہمارے لیے اتنے ہی اہم ہیں جتنا اسرائیل امریکہ کے لیے اسرائیل ہے. ہم بھی کر سکتے تھے، لیکن دیکھیے انہوں نے تو فٹافٹ مودی صاحب نے اپنی مونچھ نیچے کر لی کہ بھائی یہ برف کا صحرا ہے، اس کا کیا ہے، یہ تو بعد میں بھی کسی وقت اٹھایا جا سکتا ہے مسئلہ، لیکن یہ کہ لوگ بھوکے مریں گے. اقبال کا شعر ہے کہ بت خانے کے دروازے پہ سوتا ہے برہمن اور تقدیر کو روتا ہے مسلمان تہ محراب. تو ہم وہ حالات سازگار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہاں دنیا کی انویسٹمنٹ ہو. یہ ٹیررزم پہ خدا کر کے کچھ پیش رفت ہوئی، اس میں بھی پوری نہیں ہوئی. ادارے کوئی تعاون نہیں کر رہے صحیح معنوں میں، یعنی جس طرح کی سرگرمی ایف آئی اے کی ہونی چاہیے، پولیس کی ہونی چاہیے، وہ نظر نہیں آتی. اچھا، ٹیکس آپ لے نہیں رہے، ایف بی آر والے نوچ کے خون تو کیا ہڈیاں بھی نہیں چھوڑتے، سب کچھ کھا گئے شائلاک کی طرح، اور آپ اس کی اصلاح کی کوئی فکر نہیں ہے، بس ہر وقت لڑنے مرنے کے لیے تیار ہے.
ٹھیک ہے ہارون صاحب، مجھے 2 اہم سوال آپ سے کرنے، کیونکہ اگلے ہفتے جب ہمارا پروگرام دوبارہ سے آئے گا تب تک چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہو چکا ہوگا. اگر 1 منٹ کے لیے فرض کر لیجئے یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ منتخب ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. پلاؤ کھائیں گے، احباب فاتحہ ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کا خیال ہے کہ گیلانی صاحب، دیکھیے وہ ٹھیک ہے، جو انہیں وزیر اعظم بنایا تھا تو وہ زرداری صاحب کے اشارہ ابرو پہ چلتے تھے، وہ دوسری بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن چیئرمین سینٹ کی حیثیت سے ایک تو یہ ہے کہ فرق بہت تھوڑا ہے. تو اگر کوئی قانون سینٹ پاس نہیں کرے گا تو مشترکہ اجلاس میں پاس ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اگر چودھری برادران ان کے ساتھ رہتے، عمران خان کو بے نظیر نے 90 وزارتوں کی تعداد بڑھا دی تھی. اسے گندے پارلیمانی نظام میں یہی کرنا پڑتا ہے. ایک وزارت اس کو دے دیں ایم کے ایم کو، ایک قابل کو اور وزارت دے دیں. اس میں سیاست میں لچک ہوتی ہے. اس میں کوئی ڈھنگ کا مشورہ کسی نے دیا تو شیخ رشید نے دیا ہے. تو یہ اس میں الجھنے کے حلیفوں کو ساتھ رکھیں، اپنے لوگوں کی دل جوئی کریں. ٹھیک ہے، اس میں مانیٹرنگ کریں. یہی طور طریقہ مانیٹرنگ کریں نا. دیکھیں پیسہ تو ارکان اسمبلی سے بھی سفارشیں لینے میں کیا ہے، پیسہ ضائع نہیں ہونے چاہیے، ایویلویٹ کرنا چاہیے. فرض کیجئے کوئی ایسی اسکیم ایک آدمی میں نے ایک اسکیم دیتا ہے، ایسے مفروضہ ہے، ٹھیک ہے، وہ سڑک بنانے کے لیے کہتا ہے جو اس کی زمین میں سے گزرتی ہے، جس سے اس کو ذاتی بات، اس کو نہ کریں. لیکن اگر یہ پارلیمانی نظام آئے چلے گا نہیں. ایک دن اس کو یہ قوم وائنڈ اپ کرے گی. آج تو دانشور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، ہاں جی، اہل دانش عام ہیں، کامیاب ہیں اہل نظر، کیا تعجب ہے کہ خالی رہ گیا تیرا یاق. یہ جو دانشور ہے نا، کہتے ہیں صدارتی نظام اسٹیبلشمنٹ چاہتی، اور مسلمانوں کو ہے ہی صدارتی نظام سازگار. ان کا مزاج ایک لیڈر ہونے چاہیے، چین آف کمانڈ چاہتے، طاقتور لیڈر چاہتے. عمران خان کا اپنی خامیوں ساری کے باوجود اگر یہ ایک صدر ہوتا با اختیار تو یہ ارکان اسمبلی کے مرہون منت نہ ہوتا تو سچویشن بہتر ہوتی. تو کرونا کی وجہ سے بھی خراب ہوئی، پچھلے ملک کی وجہ سے، اور یہ ایک مشاورت کا وہ نظام بھی ٹھیک نہیں ہے. اور سرکاری اداروں میں اتنا پیسہ کھپ جاتا ہے، اتنا پیسہ کھپ جاتا ہے. ابھی ریلوے پہ آتے ہیں تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کتنی تباہی اس میں ہو رہی ہے. تو ایک دن تو اس کو بدلنا ہی ہوگا. ٹھیک، آپ کی گفتگو سے میں نے کچھ اندازہ لگایا مونیر آنے سے پہلے کہ شاید عمران خان صاحب کے علاوہ بھی کوئی اور ہے جس کے خلاف عدم اعتماد آئے گا. جیتنے دوں. عدم اعتماد کس کے خلاف آئے گا ہارون صاحب؟ قومی اسمبلی کے اسپیکر کے خلاف آئے گا. اور پوری کوشش کریں گے کہ وہ اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہے. کارروائی تو عمران خان کر نہیں سکتے. ان کے پاس 16 آدمیوں کی فہرست ہے، ان کی جیب میں پڑی ہوئی ہے. ہی نوز اٹ. سندھ اسمبلی کے بھی 6 ارکان نے دھوکہ دیا ہے نا، ان کے خلاف تو کارروائی کر سکتے ہیں. شاید ممکن انہیں بھی معافی مل جائے. تو ان کے خلاف نہیں کارروائی کر سکتے. شیخ رشید نے یہی تو کہا کارروائی کریں گے حکومت ختم ہو جائے گی. کہنا ہے جی شیخ رشید کو اپنا نہیں کر سکتے. اور جو اس سے بہتر ہے اپوزیشن میں بیٹھیں، اس سے بہتر ہے نئے الیکشن میں چلے جائیں. اب زیادہ یہی اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا، اس وقت نیشنل ایجنڈے پہ زیادہ اثر انداز ہو سکیں گے. وہ اس سے زیادہ ان سے زیادہ دباؤ ڈالنے کا قابل ہے. ان کو تو بڑے ڈرامے کرنے پڑتے ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے ڈٹ کے کھڑا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، انڈیا چاہنے پہ ہارون صاحب مزید بات کریں گے یا پھر میں ریلوے کے حادثات کی طرف بڑھتی ہوں؟ انڈیا پہ اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیں. انڈیا تو اب مونچھ نیچی کر لی ہے، اور چین کا غلبہ انہوں نے نفسیاتی بڑی تاریخی تبدیلی یہ ہے کہ چینی غلبے کو تسلیم کر لیا. دوسری بات پاکستانیوں کو یہ سمجھنی چاہیے کہ چین اور بھارت کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو ہمارے لیے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. اس طرح نہیں سوچنا چاہیے. چین کا دیکھیے پہلے ہی جو وزن تھا ہمارے پلڑے میں تھا وہ ہمیں زیادہ عزیز رکھتے ہیں. ہم ان کی دوستی کے معیار پہ پورے اترے ہیں. جس میں گہرائی آئی ہے اور بھی، اور سی پیک کے بعد تو ظاہر ہے. اور وہ مزید مضبوط ہوئی ہے. وہ چین اور انڈیا کے تعلقات کی جو تاریخ ہے وہ آسانی کاروبار کریں. ٹھیک ہے، کاروبار کریں گے تو مکہ میں قحط پڑا تو رسول اللہ نے 500 اشرفیاں بھجوائی تھیں، اور نجد کے سردار نے غالباً وہی تھا جس کا میں نے ذکر کیا کل کہ وہ اپنا اس نے گندم بند کر دی. ان کا نہیں، گندم مت بند کرو. دیکھو کاروبار حیات جاری رہنا چاہیے، انسانوں کو بھوکا مرنے کے لیے نہیں چھوڑ دینا چاہیے. لیکن یہ کہ نفرت کی بنیاد نہیں ہونی چاہیے. کیا حافظ کا اچھا شعر یاد آیا ہے،
کہ قصہ سکندر ازما بجز حکایت مہر و وفا مپرس، قصہ سکندر و دارہ نہ خواندائیم، مجھ سے مہر و محبت کی حکایات کے سوا کچھ مت پوچھو، میں سکندر و دارہ کے قصے نہیں پڑھتا، یہ دنیا کو فاتحین نے تو کچھ نہیں دیا، اور نفرت سے تو کبھی انسانوں کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ چین کے انڈیا کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو وہ ہمارے فیور میں انہیں استعمال کر سکتا ہے۔ ایک بریک لے لیتے ہیں پھر ہارون صاحب۔ اب رہ گیا ریلوے، میں بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کروں گی ہارون صاحب۔ جی بالکل، ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ریلوے کے حادثات کی وجہ اور اس میں اضافے کی وجوہات کیا ہیں اس کے پر میں بات کروں گی۔ جو وعدے حکومت کر رہی ہے وہ کیسے اخوت فاؤنڈیشن ان کو وعدوں کو وفا کر رہی ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور کورونا کی دوسری لہر سے کتنے خطرات نے جنم لیا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ہارون صاحب، ٹرین کے حادثات کے اوپر بات کرتے ہیں، گاہے بگاہے بڑی ایسی خبریں آتی ہیں، مگر اب کی بار جو کراچی ایکسپریس سے ریلیٹڈ خبر آئی ہے وہ بڑی تکلیف دہ، ہر بار تکلیف دہ ہوتی ہے، مگر اب کی بار تو حادثہ بھی بڑا ہے، زخمیوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، اور تحقیقات ہی بس ہو رہی ہیں ابھی تک۔ ریلوے کی حالت ایک ایسے خستہ مکان کی طرح ہو چکی ہے جس کو بہت پہلے اس کے حال پہ چھوڑ دیا گیا، جس کی کبھی مرمت نہیں کی گئی۔ آپ نے غور فرمایا کہ 80% سے زیادہ، شاید 90% سے زیادہ حادثے یہ سکھر سے حیدرآباد تک کے جو ایریا ہے اس پہ ہوتے ہیں۔ یہ سکھر دبین غالباً اس کو ریلوے میں کہا جاتا ہے۔ ٹریک کی مینٹیننس نہیں ہے، ٹریک اپنی مدت پوری کر چکا، اب اس کی مرمت کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ میں نے پوچھا وزرائے کرام کی کارکردگی کے بارے میں، بیک زبان جو اچھے افسر تھے انہوں نے کہا، جن کی کوئی کسی سے تعلق نہیں ہے، کہ اگر کام کرنے کی کوشش کی ڈٹ کے کسی نے، خواجہ سعد رفیق نے کی، میں ڈھونڈتا رہا، شاید وہ سیاسی مصروفیت میں تھے، میں ان سے پوچھتا کہ بھئی کیا ہے۔ شیخ صاحب تو نیم دلی کے ساتھ کام کر، میں نے تو ٹائم تو خیر شیخ صاحب بھی دیتے تھے، مطلب یہ ریل گاڑیاں چلاتے رہو، ہاں جی، صرف ایک حادثہ نہیں ہوا، 2 گاڑیوں کے انجن بند ہوئے، 16 گھنٹے ٹریک بند رہا، 16 گھنٹے ٹریفک رکی رہی۔ یہ تو اگر مغربی معیار سے دیکھیں تو یہ تو ہے ہی خطرے کا سفر۔ بھرتی جو ہے وہ سفارشوں پہ، کوئی مانیٹرنگ نہیں۔ اگر ڈرائیور سفارش پہ بھرتی ہوگا وہ کیا ڈرائیور ہوگا؟ اچھا، مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ اینٹ اوپر رکھ کے نا سو جاتے ہیں کہ چلتا رہے گا کام۔ اچھا بھئی، اس میں بڑا سخت کڑا معیار ہونا چاہیے۔ ریلوے ایک ادارہ نہیں ہے، یہ 25-26 ادارے ہیں، ان کا مجموعہ ہے، جن کے لیے بڑا ہوم ورک کیا گیا تھا جب یہ بنایا گیا تھا انگریز نے، تو تمام بہت ڈیٹیلز کے ساتھ تفصیلات طے کی گئی تھی، مانیٹرنگ کیسے ہوگی۔ ریل کے ڈبے یہاں بنتے تھے بھائی، انجن بننے لگے تھے، وہ سب کیا ہوا؟ اچھا، اب وہ غلام محمد بلاور صاحب نے اس کا بیڑا غرق کیا۔ مجھے یاد ہے کہ وہ ریسرچ کر کے جنرل کیانی نے کوریا سے وہ اپنا سسٹم بدل رہے تھے، $10 بلین والا انجن جو ہے $1 بلین میں ان میں بتایا کہ بھائی وہ مل سکتا ہے، لے لیں، نہیں لئیے، چین سے انجن لینے، سوٹ کرتے ہوں یا نہ سوٹ کرتے ہوں۔ اس وقت تاثر یہ ہے کہ جو جنرل مینیجر ہیں، اگین وہ اعظم خان کا تحفہ ہے، وہ ہر طرح کی تاثر یہ، اب اس کی تحقیق کرائیں۔ عمران خان صاحب، اگر آپ کو اس ملک سے کوئی دلچسپی ہو ریلوے سے تو تحقیق کرائیں۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ پرائیویٹائزیشن میں ہر طرح کے بے قاعدگی روا رکھتے ہیں، ان کی پسند ناپسند ہیں، باہر سے آدمی بھرتی کر رہے ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے، ان کی اپنی پسند ناپسند پہ چلتے ہیں، اور ایک کمپنی کو ریلوے ٹریک بھی وہ کرائے پہ دینے کے لیے تیار ہیں، یعنی جو بھی اس کے لیے ریلوے اسٹیشن بھی پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں، مگر شفاف طریقہ نہیں ہے۔ ریلوے کے افسر جو ہے وہ رو رہے تھے آج، اور ریل گاڑیاں بھی، مال گاڑیاں بھی، ہر چیز پرائیویٹائز کریں جو چیز ہو سکتی ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ غریب آدمی کی سواری ہے، اس کے اس پہ نثار ہے 1 کروڑ آدمیوں کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پرائیویٹائز کرنے کے تو ہم خلاف نہیں ہیں، مگر کسی قاعدے کرینی سے ہونا، کسی طور طریقے سے ہونا چاہیے۔ تو ارد گرد انہوں نے کہا ایسے لوگ جمع کر لیے، باہر سے آدمی بھرتے کیے جا رہے ہیں۔ بھائی پاکستان میں، پاکستان ریلوے کے علاوہ ریل کا تجربہ رکھنے والا اور ہے کون؟ تو ریلوے ہی کے لوگ ہونے چاہیے نا۔ یہ ڈی ایم جی افسر آ کے بیٹھ جاتے ہیں،
डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप के चलाते हैं और अपनी मर्जी चलते हैं। अगर ये जनरल मैनेजर, नैब को भी नोटिस लेना चाहिए, FIA को भी लेना चाहिए। अगर ये बात दुरुस्त है, मुझे कई अफसरों ने कहा, जिम्मेदार अफसरों ने कहा, इस वक्त सारी खराबी, इन्हीं खराबी में इजाफा, खराबी तो पहले ही है, फोकस तो है ही नहीं ना उस चीज़ पे जिस पे होना चाहिए भाई, उसे वो है ही नहीं, काम का कल्चर ही नहीं है। यूनियनों ने इसे बर्बाद किया एक ज़माने में, अब तो मुझे नहीं पता क्या कर रही हैं यूनियनें भी। मैं ट्रेन में सफ़र करता हूँ, एक दिन एक साहब मुझसे कहने लगे, आपको टिकट खरीदने की क्या ज़रूरत है? कमाल हो गया। अच्छा, मैंने कहा मैं तो साथ इसरार किया था एक सीट खाली रखो, आपको तो मुझे 2 सीटों के पैसे लेने चाहिए, और अगर मैं भी टिकट न खरीदूँ तो शर्म की बात है। वो पानी पिलाने के लिए आते थे, वो पानी मंगवाते थे, खाना मंगा, वो छोड़े जी, पैसों को छोड़े। मैं तो हैरत ज़दा रह गया। मैंने उससे ठेकेदार से पूछा कि ये किस्सा है? उसने कहा रेलवे वाले तो कोई पैसे नहीं देते, रेलवे के अफसर तो, और आपके बारे में भी उन्होंने कहा था कि भाई इनसे पैसे न लें। मैंने कहा भाई मुझ पे तो मेहरबानी करो, मुझे इससे तो बचाओ। तो ज़िल्लत की बात है, मुफ्त का खाना मैं खाऊं और मुफ्त की चाय पीऊँ? मुझे ये हाल है रेलवे का। और ये इसके बस का नहीं। आज़म स्वाति साहब को मैं जानता हूँ, को मैं ज़ाहिर है मेरे जानने वाले हैं, वैसे भी उनके बारे में बहुत इल्ज़ाम तराशी होती, उनका टेम्परामेंट ही नहीं है। उन्होंने क्या कहा था वज़ीर, मैं शेख रशीद से सीखूंगा। हाँ। शेख रशीद से आप तकरीर करना सीख सकते हैं, इंसानों को रेडिकूल करना सीख सकते हैं, अपनी ज़ात के गुंबद में घिरा रहना सीख सकते हैं। सीखना था तो साद रफीक के पास जाते, रेलवे के अफसरों के पास जाते। टेम्परामेंट, एक आदमी को पकड़ते हैं, उसको रेलवे का वज़ीर ना उसका कोई तजुर्बा, ना कोई फहम, ना चलिए शेख रशीद का तो कुछ तजुर्बा था, कोई करिश्मा तो उन्होंने कर नहीं दिखाया बहुत से। चलिए किसी हद तक तो वो जानते थे, सूझबूझ रखते थे। ये आज़म स्वाति साहब के बस की बात नहीं है। कोई रेलवे का आदमी ढूंढे जो पूरी लगन से दिन रात काम करे, इसमें ट्रैवल करे, देखे कहाँ जो काम का कल्चर है वो पैदा करे। ये जो अब इन्होंने चीनियों से कहा, आपको नवाज शरीफ के लतीफ़े सुनो 2-3 रेलवे के। एक दिन बुलाया, साद रफीक को कहा कि मुजफ्फराबाद तक रेलवे चला दो। भाई सवारी ही नहीं वहाँ, तो 3 पॉपुलेशन है और इतना वो महंगा होगा। एक दिन तजवीज़ भेजी, काबुल तक रेलवे लाइन बिछा दो, वहाँ से कोयला आएगा, इंडिया पहुँचेगा। फिर कहा बुलेट ट्रेन चलाऊंगा। वो चीनियों से कहा, वो हंसे, ये आपके ट्रैक की हालत है। उन्होंने कहा इसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, और काम का कल्चर उन्होंने देखा ना, काम तो करते ही नहीं ना। इंडिया में भी यही हालात हैं अरुण साहब। ना जी, इंडिया में 90 करोड़ रुपए माहाना मुनाफा है रेलवे का। 90 करोड़ मुनाफा माहाना जी। उन्होंने 40% रेलवे ट्रैक में इजाफा किया है, 40% में 47%। हमने भी थोड़ा सा किया था, जिसमें से कुछ समेट दिया। कुछ ये चकवाल की तरफ जो जाती थी मंदरा से, वो उसको समेट दिया। हमने तो बंद भी की है, महदूद भी किया। हमने तो तालीमी इदारे दे दिए, प्राइवेटाइज कर दिए। चलिए अरुण साहब, मैं मजीद नहीं सुन सकती। ये अगर जनरल मैनेजर के खिलाफ तहकीकात नहीं होती, नैब या FIA से इमरान खान साहब नहीं कराते, तो फिर अफसोस है, फिर आपको कोई परवाह ही नहीं है। और इसको अगर ये बात दुरुस्त है जो इल्ज़ाम रेलवे के अफसर लगाते हैं, जिम्मेदार लोगों ने मुझे कहा बदलें इस आदमी को, इसकी जगह कोई ढंग का आदमी लेके आए। यानी खान साहब ने काम करना ही छोड़ दिया, जो आजम खान ने कहा लगा दिया। आखिरी 3 मिनट है अरुण साहब, 2 टॉपिक है। अखुवत फाउंडेशन से हम शुरू करते हैं, फिर कोविड की तरफ वक्त बाकी बचा यकीनन, तो फिर बात भाई कोविड की मैं सादा सी बात आपको बता दूं। कोविड में लोग सरकारी इदारों पर एतबार नहीं करते, ये है सारा मसला हर कहीं। वो मैंने पूछा है टॉप एक्सपर्ट से आपके कहने के बाद, उन्होंने कहा चीनी वैक्सीन नहायत उम्दा, और जितनी कोशिश हुकूमत ने इस बाब में किया नहायत उम्दा की है। अब वो उन्होंने तजवीज़ किया कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को लगवाएं ना, और उसकी पब्लिसिटी करें। वज़ीर आज़म, काबीना के अरकान, जनरल हज़रात, यूनिवर्सिटियों के टीचर, ठीक है, असम्बली के अरकान, सेनेट के अरकान, सेनेट के चेयरमैन, असम्बली के स्पीकर, मुख्तलिफ असम्बलियों के स्पीकर, सूबाई काबीनाएँ, मशहूर इंटेलेक्चुअल्स, बड़े अदीब, शायर लगाएं, एक माहौल पैदा करें। वैक्सीन अच्छी है उसमें, वो ये कीमत का तयन में ताख़ीर करें, नाकाबिल फ़हम बात है, 2-3 घंटे की बात है, सारी दुनिया में इम्पोर्ट हो रही है। बहुत से लोग, आज एक लेबॉर्ट्री ने बताया, मैं नाम भी बताता हूँ, मशहूर चुगताई लेबॉर्ट्रीज के सरबराह ने बताया, उन्होंने कहा रोज़ाना 100 आदमी से कम टेलीफोन नहीं करते, कभी कब आएगी। लोग सारी दुनिया में प्राइवेट इजाज़त दे दी भाई, ये उसकी कीमत का तयन करें। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब
اپنا ایک آنریبل آدمی ہیں، 3 آدمیوں کی کمیٹی بنائیں، 2 3 4 گھنٹے بحث کریں، اس کی قیمت کا تعین بھی کوئی چیز ہے، اس کا فارمولہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. 3 آدمی سے پوچھ لو، 3 آدمی سے مشورہ کر لو اور قیمت کا تعین ہو جائے گا. بھائی وہ آپ نے یہ آپ کے پاس چارٹ ہے. اب رہ گیا قوت کا. جی دیکھیے پاکستان نے اپنی پوری تاریخ میں اس سے بہتر نجی ادارہ نہیں بنایا ویلفیئر کا. الخدمت بھی ہے بہت اچھی، عیدی فاؤنڈیشن بھی بہت اچھی، ڈاکٹر صاحب وہ جو کراچی والے ادیب رضوی بہت ہی اچھا، وہ بھی اپنی ریڈ کارپوریشن بھی، غزالی فاؤنڈیشن بھی، تعمیر ملت. مگر یہ کمال 43 لاکھ لوگوں کو غیر سودی قرضے دے چکے، یعنی انہیں انتہائی غربت سے تو نکال لیا نا. 30-32 لاکھ خاندانوں کو پہننے کے کپڑے دے چکے. میڈیکل سروسز چلا رہے ہیں. یہ جو بیچارے خواجہ سرا ہیں جنہیں کوئی نہیں پوچھتا، ان کو کام پہ لگایا بہت آنریبل ماحول میں، کچھ کو وظائف دیتے ہیں. 3 کالج ہیں جس میں ایک کالج تو اس میں 1000 بچے پڑھ رہے ہیں، 4 صوبوں سے، گلگت بلتستان سے، قبائلی علاقے سے، کشمیر سے. بایو ٹیکنالوجی کا کالج بنایا. اب وہ چکوال میں اور لاہور میں شروع کر رہے ہیں 4 سال کا BSc کا کورس. ٹھیک ہے. ایک میڈیسن بینک شروع کر رہے ہیں. میڈیسن بینک زبردست. اس میں 50 ڈاکٹروں نے تعاون کا. بعض لوگوں کے پاس دوائیں پڑی ہوتی ہیں، زائد وہ دیں گے. ڈاکٹروں نے کہا ہم مدد کریں گے، پھر پورے ملک میں اس کا دائرہ پھیلائیں گے. 7000 مکان بنا دیے. 4 ارب روپے حکومت نے دیے تھے اور 2000 بننے کے قریب ہیں. 5 لاکھ روپے دیتے ہیں. اب وہ بینکوں سے اگریمنٹ کر رہے ہیں، ان سے پیسے لے کے دیں گے لوگوں کو. یہ خود سب کورونا میں تمام دنیا کے بینکوں کی ریکوری گر گئی، 30-40% رہ گئی، ان کی رہی 99%. چلے ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہم سب کلوزنگ کی طرف جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ. میرے تمام دیکھنے والوں کو شکریہ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.